बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। मैं गुजारिश करूँगा जनाब कैफ़े मोहम्मदी साहब से कि वो अपनी मखसूस आवाज़ में तिलावत कलाम मजीद से आज के प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो गया। जामिया इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मुसलसल पहली रमज़ान से रूहानियत, मानवियत और तर्ज़ ज़िंदगी के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है। कल की छब जो गुज़री है वो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात की शब थी और आज भी दिन जनाब खदीजा की वफ़ात का दिन गुज़रा है। और आज बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज हमारे दरमियान हिंदुस्तान बल्कि बर्रे सग़ीर के मशहूर मारूफ शायर जनाब हज़रत नसीर आज़मी साहब जो ज़फ़रुल मिल्लत ताबा सराह के पोते और शमीउल मिल्लत हफ़ज़हुल्लाह ताला के बेटे हैं। इनकी आमद से ज़ाहिर है कि हमारे आज स्टूडियो और हमारे आज इस प्रोग्राम की अज़मत और रिफ़त में इजाफ़ा हुआ है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में अपना मखसूस कलाम पेश करके नाज़रीन को महसूस फरमाएँ। आप हज़रात एक मरतबा सलवात पढ़ करके जनाब नसीर आज़मी साहब का इस्तक़बाल फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नसीर आज़मी आपकी खिदमत में इस वक्त हाज़िर हूँ और मैं अव्वलन अपने बरदर अल्लाम हुज्जुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलैना मौलाना सैयद सफदर हुसैन ज़ैदी साहब क़िबला का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस बाबरकत प्रोग्राम में मुझे ये सआदत बख्शी। मैं ये प्रोग्राम मुसलसल देख रहा हूँ और मौलाना की गिराकत खिदमात मुसलसल मेरे पेश निगाह हैं। मैंने मौलाना से अर्ज़ किया और इत्तफ़ाक़ी तौर पर मुझे इस वक्त शिराज़ हिंद में आना पड़ा, तो मैंने सलाम अर्ज़ करने के लिए टेलीफ़ोन किया तो इन्होंने कहा आप जल्दी से आ जाइए। तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया। ज़ाहिर है कि आज की तारीख़ शहज़ादी हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है और उनके हवाले से मुसलसल उलमाए किराम और खुतबा मजालिस के ज़ैल में और दीगर प्रोग्राम्स के ज़ैल में आप हज़रात की खिदमत में शहज़ादी के हवाले से बहुत सारे गोशे और निकात पेश कर चुके। मैं इस अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत के हवाले से सिवाय इसके और कुछ नहीं कह सकता कि जो अल्लाह का महबूब है ये उसकी महबूब है। क्या कहना है, बहुत अच्छा फ़िक्र। और इसमें कोई शक नहीं कि हुजूर के पेश नज़र शहज़ादी की अज़मत थी और शहज़ादी के पेश नज़र सरकार ख़दीम की अज़मत थी। और यही वजह थी कि जब तक आप हयात सरवर कायनात में रही, हुजूर ने आपकी ज़िंदगी में और आपकी मौजूदगी में किसी दूसरे को मुँह नहीं लगाया। और यही आपकी अज़मत और इनफरादियत की दलील है। जज़ाकल्लाह। तारीख़ में बहुत सारे वाक़यात हैं महफूज, लेकिन मैंने अब चूँकि मैं इस वक्त बहैसियत शायर मौलाना ने मुझे हुक्म दिया है तो मैं चाहता हूँ कि नस्र में कुछ न कहते हुए सारी बातें मैं नज़म के पैराए में आप तक पेश करूँ। और शहज़ादी के हवाले से इस वक्त मेरे पास एक नज़म मौजूद है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप महजूज़ होंगे। और अर्ज़ करता हूँ कि शहज़ादी का कसीदा शहज़ादी की ज़बानी। जज़ाकल्लाह। मुला फरमाइश करता हूँ कि मोहसिन दीन पैगंबर हूँ खदीजा हूँ मैं। क्या कहना है, क्या कहना है। मोहसिन दीन पैगंबर हूँ खदीजा हूँ मैं,
عزم و ایثار کا پیکر ہوں خدیجہ ہوں میں، واہ 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 واہ، رب کے محبوب کی ہمسر ہوں خدیجہ ہوں میں، واہ 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 واہ، فاطمہ زہرا کی مادر ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، خدیجہ ہوں میں، واہ واہ واہ، جس مسلمان کو حاصل میرا عرفان نہیں وہ مسلمان تو ہے صاحب ایمان نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، جس مسلمان کو واہ حاصل واہ تیرا واہ، عرفان نہیں وہ مسلمان تو ہے صاحب میں کیا صاحب کہنا ہے، ایمان واہ واہ نہیں، واہ، جزاک اور اللہ، دین اسلام کو حاصل ہوئی عزت مجھ سے، واہ، مذہب حق کی ہوئی نشر و اشاعت مجھ سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دین کی پوری ہوئی ہر ایک ضرورت مجھ سے، لی ہے خود بانی اسلام نے دولت مجھ سے، واہ 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 واہ، پھر سے عطا ہو یہ مصرع بہت اچھا ہے، واہ دی واہ کی پوری ہوئی ہر ایک ضرورت مجھ سے، لی ہے خود بانی سبحان اسلام اللہ، نے سبحان دولت اللہ، مجھ سے، ایک ایک لفظ پوچھو لطف دے رہا لی ہے خود بانی واہ واہ واہ، اسلام نے دولت مجھ سے، پوچھو قرآن سے میں نے ہی دیا وہ انعام جس کو پاتے ہی غنی ہو گیا رب کا اسلام، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، پوچھو کیا قرآن کہنا سے میں نے ہی دیا وہ انعام واہ 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 جس کو واہ، پاتے ہی غنی ہو گیا رب کا اسلام، اور دین اسلام کو تھی میری حمایت درکار، بے شک، تھی روش میری سخاوت میرا شیوا ایثار، سامنے میں نے نبی کے رکھا زر کا انبار، واہ واہ واہ، خود ہوئے بانی اسلام میرے شکر گزار، سبحان اللہ سبحان اللہ، سامنے میں نے نبی کے بہت رکھا اچھا زر ہے، کا واہ واہ انبار، واہ واہ، خود ہوئے بانی اسلام میرے میرے شکر شکر گزار، گزار، کیا کہنا ہے، لب سبحان اللہ، اسلام پہ اب بھی ہے ترانہ میرا، لب اسلام پہ اب بھی ہے ترانہ میرا، آج تک پڑھتا ہے قرآن قصیدہ میرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آج تک واہ واہ پڑھتا ہے واہ، قرآن قصیدہ میرا، سبحان اللہ، مولا فرمائیے کہ فخر قرآن کو ہے جس پر وہ صحیفہ میں ہوں، لب پیغمبر اعظم کا وظیفہ میں سبحان ہوں، اللہ سبحان اللہ، جس سے پروان چڑھا دیں وہ ذریعہ میں کیا ہوں، کہنا ہے، کیا کہنا، ناز ہے جس پہ عرب کو وہ ملیکہ میں ہوں، واہ واہ واہ، ناز ہے جس پہ عرب کو وہ ملیکہ میں ہوں، قدر کرتے تھے سلاطین زمانہ میری، قدر کرتے تھے سلاطین زمانہ میری، اور مدح کرتے رہے خود شاہ مدینہ میری، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مدح کرتے رہے خود شاہ مدینہ میری۔ اب یہاں سے دوسرا رخ مولا فرمائے فضیلت کا کہ میرے دروازے پر خود اہل دول آتے تھے، لوگ میری ہی تجارت سے سکون پاتے تھے، میری دولت میرے اوصاف کے گن گاتے تھے، مال لے لے کر بڑا معنوی مصرع ہے، میری دولت میری دولت میرے اوصاف کے گن گاتے تھے، واہ واہ واہ، مال لے لے کے پیغمبر بھی میرا جاتے تھے، مال لے لے کے پیغمبر بھی میرا جاتے تھے، ان کے کاموں سے منافع ہوا اتنا مجھ کو، ان کے کاموں سے منافع ہوا اتنا مجھ کو، جز محمد نہ کوئی دوسرا بھایا مجھ کو، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، ان کے کاموں سے منافع ہوا اتنا مجھ کو، جز محمد نہ کوئی دوسرا بھایا مجھ کو، مطمئن جز محمد نہ کوئی دوسرا بھایا مجھ کو، مطمئن رہتی تھی میں دیکھ کے محنت ان کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری تاریخ ہے مولا فرمائے، مطمئن رہتی تھی میں دیکھ کے محنت ان کی، رنگ لے آئی تجارت میں صداقت ان کی، ایک مثالی تھی امانت میں دیانت ان کی، سبحان اللہ، ایک مثالی تھی امانت میں دیانت ان کی، آئینے کی طرح شفاف تھی نیت ان کی، کیا کہنا ہے، کیا آئینے کی طرح شفاف تھی نیت ان کی، یوں انہیں پاتی تھی ہر کام میں سنجیدہ میں، یوں انہیں پاتی تھی ہر کام میں سنجیدہ میں، ہو گئی محسن اسلام کی گرویدہ میں، واہ واہ واہ، یوں انہیں پاتی تھی ہر کام میں سنجیدہ میں، ہو گئی محسن اسلام کی گرویدہ میں نے سوچا کہ فدائے شہ ذیشاں ہو جاؤں، میں نے سوچا کہ فدائے شہ ذیشاں ہو جاؤں، یعنی حضرت پہ دل و جان سے قرباں ہو جاؤں، مرسل حق کی اگر تابع فرما ہو جاؤں، ذرہ ہوتے ہوئے بھی نیر تابع، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرسل حق کی اگر تابع فرما ہو جاؤں، ذرہ ہوتے ہوئے بھی نیر تابع ہو جاؤں، دل کسی طرح جو قابو میں نہ آیا میرا،
دل کسی طرح جو قابو میں نہ آیا میرا، میں نے سرکار کو خود دے دیا رشتہ اپنا۔ کیا کہنا ہے، دل کسی طرح جو قابو میں نہ آیا اپنا، میں نے سرکار کو خود دے دیا رشتہ اپنا، اور شکر حق نور سے طے ہو گیا رشتہ میرا۔ یعنی معراج کی منزل پہ پہنچا، معراج کی منزل پہ نصیبہ اپنا، دین کی تبلیغ میں کام آیا اثاثہ اپنا، اور نشر اسلام میں بھرپور ہے حصہ اپنا۔ نشر اسلام میں بھرپور ہے، بیت دیکھیے گا، نشر اسلام میں بھرپور ہے حصہ اپنا، پاس جو کچھ تھا رہے حق میں لٹا ڈالا ہے، میں نے اسلام کو بچوں کی طرح پالا، پاس جو کچھ تھا رہے حق میں لٹا ڈالا ہے، میں نے اسلام کو بچوں کی طرح پالا ہے۔ مجھ کو حاصل ہوا سرکار کی قربت کا شرف، کس نے پایا بھلا اس شان کی نسبت کا شرف، کم نہیں میرے لیے یہ میری عظمت کا شرف، پا گئی خانہ احمد میں سکونت کا شرف، سبحان اللہ، پا گئی خانہ احمد میں سکونت کا شرف، خوش نصیبی تھی شریک شہ والا ہونا، خوش نصیبی تھی شریک شہ والا ہونا، میری تقدیر میں تھا مادر زہرا ہونا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوش نصیبی تھی شریک شہ والا ہونا، میری تقدیر میں تھا مادر زہرا ہونا، اور میرا آنگن کے جہاں حق کا فرشتہ اترا، میری آغوش میں عصمت کا صحیفہ اترا، میری بیٹی کے لیے عرش سے تارا اترا، خان جنت سے تو فردوس سے حلہ اترا، اور جو ملائک کے بھی سردار کا استاد بنا، جو ملائک کے بھی سردار کا استاد بنا، کیا کہنا زہ قسمت وہی بندہ میرا داماد بنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جو ملائک کے بھی سردار کا استاد بنا، زہ قسمت وہی بندہ میرا داماد بنا، اور جس طرح ہوتا ہے معمار کو تعمیر پہ ناز، ایک مصور کرے خود اپنی تصویر پہ ناز، شمع کو ہوتا ہے ہر رنگ میں تصویر پہ تنویر پہ ناز، کیوں نہ ہو یوں ہی مجھے خوبی تقدیر پہ ناز، کیوں نہ ہو یوں ہی مجھے خوبی تقدیر پہ ناز، تانے ابتر کے جو دیتے تھے وہ برباد ہوئے، تانے ابتر کے جو دیتے تھے وہ برباد ہوئے، میرے صدقے میں نبی صاحب اولاد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے صدقے میں یہاں یہ ضرور عرض کروں گا قبلہ کہ جب آپ جونپور میں عظیم الشان جشن ملکۃ العرب کیا کرتے تھے، اور اس وقت میں جب آتا تھا نظامت کے لیے، تو میں نے یہ بند نظامت میں اسی وقت کہہ کے امام باڑے میں پڑھا تھا، اور یہ بند جب میرے سامنے بہت دنوں کے بعد آیا تو میں نے کوشش کی کہ لاؤ اس کو مکمل کیا جائے، تو یہ مسدس کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، یہ مصرع تھا، تو اس زمانے میں ہم نے اس کو مکمل کیا تھا، اور اتفاق سے یہ محفوظ ہے، تو آج میں آپ کی خدمت میں ضرور بہت ہی خوش نصیبی ہے، جی جس طرح ہوتا ہے معمار کو تعمیر پہ ناز، ایک مصور کرے خود اپنی ہی تصویر پہ ناز، شمع کو ہوتا ہے ہر رنگ میں تنویر پہ ناز، کیوں نہ ہو یوں ہی مجھے خوبی تقدیر پہ ناز، تانے ابتر کے جو دیتے تھے وہ برباد ہوئے، میرے صدقے میں نبی صاحب اولاد ہوئے، میرے صدقے میں نبی صاحب اولاد ہوئے، جب سے میں بن گئی اسلام محمد کی نصیر، جب سے میں بن گئی اسلام محمد کی نصیر، بڑھ گئی مریم و سارا سے بھی میری توقیر، میری دولت سے غنی ہو گئے دنیا کے فقیر، میری دولت سے غنی ہو گئے دنیا کے فقیر، اور میرے ہی بچے ہیں جنت کے جوانوں کے امیر، میرے ہی بچے ہیں جنت کے جوانوں کے امیر، دین مٹ جاتا مگر میں نے بچا رکھا ہے، دین مٹ جاتا مگر میں نے بچا رکھا ہے، میں جو ہٹ جاؤں تو اسلام میں کیا رکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، دین مٹ جاتا مگر میں نے بچا رکھا ہے، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، یہ مصرع تھا اس وقت، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، اور مجھے ابھی آپ کے اس مصرے پر یاد آ گیا، رنگین حیدری صاحب کا اسی جشن ملکۃ العرب میں انہوں نے ایک بہترین کلام پڑھا، تو اس میں بڑا عجیب سا شعر ہے، اور اس میں محمد والے محمد کی خاص طور پر اور خود بی بی خدیجہ کی جو قربانیاں ہیں وہ اس طرح سے آپ میں ملاحظہ فرمایا، عجیب قسم کا شعر جو مجھے بہت پسند تھا اور چپ کے ذہن میں رہ گیا پیوست ہو کر کے، وہ شعر تھا کہ ہے پھر خاموش، ہے پھر خاموش، اسی جشن ملکۃ العرب میں پڑھا تھا، ہے پھر خاموش خدیجہ کے قصر کا چولہا،
ہے پھر خاموش، خدیجہ کے قصر کا چولہا، اب وہ بجھے کو بجھا ہوا چولہے کو خاموش کے انداز میں نظم کیا ہے پھر خاموش خدیجہ کے قصر کا چولہا کیوں خاموش ہے، دھواں پڑوس کے ٹوٹے مکان سے نکلا ہے، اللہ دھواں پڑوس کے ٹوٹے مکان سے نکلا ہے، ہمیشہ نام خدیجہ زبان سے نکلا ہے۔ یہ مصرع تھا اچھا، تو میں آپ نے جو مصرع دہرایا ہے اس کا بھی حق ادا ہونا چاہیے۔ جی جی، اس مصرے میں محترم ریحان بنارسی کا شعر کیا کہنا ہے، پوری محفل پر بھاری تھا واہ واہ کہ واہ، سیرت فاطمہ مادر زہرا ہے کہ دین حق پر اتنی دولت کرو قربان کے فاقہ ہو جائے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور ان کا وہ شعر جو وہ شاید دوسری وہ اس مصرے پہ تھا کہ کوئی وہ ذکر اسلام چلے مدح خدیجہ ہو جاؤ، اس میں ان کا ایک شعر زبردست تھا، شاید آپ کو یاد آ جائے، مجھے ہلکا سے یاد ہے کہ نہیں معصومہ کا دھوکہ ہو جائے، جس ایسی ایسا کردار کہ معصومہ کا دھوکہ ہو جائے۔ یہ بہت، یعنی یہ لفظ دھوکہ کتنا بہترین لطف عطا کر رہا ہے۔ اللہ ہمارے ریحان صاحب بنارسی کو سلامت رکھے۔ اور میں یہاں پر روک کر کے دو چار جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو جناب خدیجہ کی اہمیت اور قیمت دو وجہوں سے ہے، اپنے ناظرین کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے تجارت کو، جو سب سے اہم چیز ہے دنیا میں، ایک ترقی کی، ایک کسی عہدے کی، کسی منصب کی، کسی مشن کی، کسی اعلیٰ کیا کہتے ہیں آپ کے کام کی حفاظت کی، اس میں صرف دولت کی ضرورت ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اس خاتون نے ارادہ ہی ایسا رکھا تھا کہ ہمیں کسی اچھے اور بہتر مشن میں دولت کو کما کے خرچ کرنا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا پیسہ کما کے آدمی اپنا زندگی گزاری لیتا ہے، لیکن زیادہ دولت کمانے میں الہی مقصد جناب خدیجۃ الکبریٰ کا اس حیثیت سے شامل تھا کہ وہ مخلوقات کی خدمت ان کی نگاہ میں ترجیح رکھتی تھی، یعنی وہ چاہتے تھے کہ مخلوق کی خدمت ہو، اور یہی وہ جذبہ تھا کہ جسے دیکھ کر کے دو جذبے، ایک تو یہ کہ ہم کس طرح سے مال و مالیات کو حاصل کریں، یہ جذبہ، اور دوسرا جذبہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو قدرت نے حبیب جیسا مکمل زندگی شوہر عطا کر دیا تاکہ ان کی ساری رقم ایسی ہو جائے جو صرف راہ خدا میں خرچ ہو۔ مگر جو اہم بات ہے جو اس وقت اس زمانے کے لحاظ سے ضروری ہے، وہ ہم اپنے ناظرین کو خاص طور پر اور تمام عورتوں اور مردوں کو خاص طور پر یہ خاص میسج ہے، یہ یاد رکھیں کہ کل بھی اسلام کے دشمن وہ لوگ تھے جن سے جنگ خیبر ہوئی، سمجھیں آپ، جن سے جنگ خیبر ہوئی، پورے مارکیٹ پہ انہی کا قبضہ تھا۔ سود کا کاروبار وہ زبردست کرتے تھے، آج بھی سود کے کاروبار میں تمام بینک کے مالک بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جہاں سود سود سود۔ تو جب اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت، جناب پیغمبر اسلام کی خدمت، جناب ابو طالب کا اثار اور جناب خدیجہ کی دولت اور ان کا کریکٹر مل کے جب اسلام ہمالیہ کو چھونے لگا اور پوری کائنات میں پھیلنے لگا، تو فوراً انہی لوگوں نے جن کا مارکیٹ پہ قبضہ تھا، جن کا تمام بزنس پہ قبضہ تھا، جن کا تمام تجارت پہ قبضہ تھا، جن سے لوگ قرض لے کے مال لیا کرتے تھے، فوراً انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، فوراً انہوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ ہم تمہیں مال نہیں دیں گے، ہم تمہیں قرض نہیں دیں گے۔ اور تمام لوگ مسلمان جو بیچارے نئے نئے اسلام لائے تھے سب پریشان ہو گئے۔ تو ایسے موقع پہ جس دولت نے سہارا دیا، اس دولت کا کیا نام ہے؟ اس دولت کا نام جناب خدیجہ کے۔ آج بھی خدیجہ کے ماننے والا ایک ایسا ملک ہے کہ جو اپنی تمام طرح کی دولت مظلوموں پہ صرف کرنے کے لیے انہی لوگوں کے بائیکاٹ کے ساتھ موجود ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہمارا جو ناظرین سے جو ہمارا خاص تقاضا ہے اس موقع پر کہ کم از کم اگر دشمن کے مقابلے میں مال نہیں کما سکتے تو دشمن کو مال کمانے کے تمام راستے روک سکتے۔ آپ اگر کما نہیں سکتے تو آپ ان کی چیزیں نہ خریدیے، آپ ان کے بنائے ہوئے سامان نہ خریدیے، آپ ان کے جھولی میں پیسے نہ ڈالیے۔ کل بھی وہ مارکیٹ پہ حاوی تھے، کل بھی وہ سود دے کر کے، پیسہ لے کر کے لوگوں کے خون چوستے تھے، آج بھی یہی کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں جگ کے بالکل بیدار ہو کے اس بات کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم اتنا مال کمانے کی حیثیت میں ابھی نہیں ہے، اور اسلام بھی ذخیرہ اندوزی کا قائل نہیں ہے، اسلام آج
جو مال ملتا ہے صاحب، یا تو نمبر 2 سے مال کمایا جا سکتا ہے آج کے زمانے میں، شراب، شباب، جوا، سود، ان تمام چیزوں سے، نشہ، مسکرات، تمام چیزوں سے پیسہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ ساری چیز پر بینڈ ہے اسلام کی طرف سے، تو پیسہ آئے گا کہاں سے؟ اور جتنے لوگ بڑے بنے ہیں وہ انہی راستوں سے بنے ہوئے، اسمگلنگ کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، کسی کو اسلام کی مخالفت اس لیے کہ اسلام ان ساری چیزوں کا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو اب ہمارے ہاں پیسہ رکھنے کا کوئی ہے نا، ہمارا مطلب ہے ہم لوگوں کے ہاں پیسہ آدمی کے خون میں دوڑنا چاہیے، ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ دوسروں کے، تو ہمیں اس وقت جناب خدیجہ کو بہترین ہم کیا کہتے ہیں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں، یہ طے کر لیں آج سے کہ جس طرح اپنے مال کے ذریعے سے جناب خدیجہ نے اور جناب ابو طالب نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے اور پیغمبر نے اپنی صداقت اور امانت کے ذریعے سے جس طرح سے ان تمام بریک ڈاؤن کرنے والے لوگوں کو ہرا دیا اور ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا، اسی طرح سے آج بھی آپ ایسے تمام لوگوں کا کہ بزنس و تجارت کا بائیکاٹ کریں، اور ہم تو ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہمیں تو چاہیے خود اپنے دیش کا بنا ہوا مال خریدیں، اپنے دیش کا بنا ہوا مال بیچیں، تو اس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، اور جناب خدیجہ کی ہم سب کو دعائیں ملیں گی۔ اور شہزادی کے حوالے سے حضور ایک بات میں اور جی بتائیں۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جسے انسان ہر طرح سے حفاظت کے ساتھ بچا کے رکھتا ہے، بے شک۔ دنیا دولت کماتی ہے بچانے کے لیے، شہزادی نے ساری دولت کمائی تھی لٹانے کے لیے، اس حیثیت سے بھی آپ کی انفرادیت بارہ مسلم ہے۔ میں ایک بات اگر آپ کی اجازت ہو، ہاں بالکل، ناظرین، آج میں ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں اگر دیر ہو گئی ہو تو، چونکہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، بس صرف ایک بات مختصر سی، حضور کی ازواج مطہرات جتنی بھی رہی اس میں 2 ازواج، ایک شہزادی خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ 25 برس تک رہی، اور ایک اور آئیں جو کل 3 برس حضور کے ساتھ رہی۔ عالم اسلام سے میرا سوال یہ ہے کہ جو 25 برس حضور کے ساتھ رہا وہ حضور کی سیرت اور زندگی صحیح معنوں میں بیان کر سکتا ہے، یا جو 2-3 برس کل رہا وہ صحیح زندگی بیان کر سکتا ہے؟ فطری چیز ہے کہ ہم جب صحیحین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ساری روایتیں اور ساری حکایتیں ان سے تو ملتی ہیں کہ جو 2-3 برس حضور کی زندگی میں رہیں، اور وہ جو 25 برس تک جس نے شب و روز حضور کے ساتھ گزارے، اور اس نے حضور کے افلاس کی زندگی سے لے کر غنا کی زندگی تک ہر لمحے میں شریک سفر رہ کر کے حضور کا ساتھ دیا، اس کی زندگی کے بارے میں اور اس سے کوئی بھی روایت، کوئی بھی حکایت اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو کیا ہماری آنکھ نہیں کھلنی چاہیے؟ ہمیں یہی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حقائق ہیں وہ چھپائے جا رہے ہیں، چشمہ بدل لیتے ہیں لوگ، چشمہ بدل لیتے ہیں، اس طرف توجہ دینی چاہیے، چشمہ بدل لیتے ہیں۔ الحمدللہ جو اچھا کردار ہے وہ چمکتا ہوا ہمیشہ رہے گا، اور جو کردار اچھا نہیں ہے اور وہ آنکھوں کو بیدار ہونا چاہیے، انشاءاللہ بیدار ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات جو اس طرح بیدار کرتے رہتے ہیں تو کوئی آنکھیں سو سکتی ہیں؟ ہمارے یہاں پہرا برابر دیا جاتا ہے، سوتے جاگتے رہو، کوئی باہر کا غلط چیزیں آنے نہ پائیں، اچھی چیزیں چھوٹنے نہ پائیں۔ ہم بہت بہت شکر گزار ہیں اپنے ناظرین کے کہ انہوں نے وقت دیا، اور آپ سب سے آخر میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات دعا کریں کہ ہمارے درمیان عورتوں، مردوں، بچوں میں تجارت کرنے کی ایک دھن سوار ہو جائے، اور انہیں اللہ کی طرف سے راستے اور حالات فراہم ہوتے رہیں، اور ساتھ ساتھ پالنے والے ہم سب کو وہ تمام لوگ جو مظلوموں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہ تمام لوگ جو تمام کمزور ملکوں کو اپنی انا کے نیچے دبانے کے چکر میں لگے ہیں، ان کی تمام تجارت سے ہم سب کوشش کریں کہ علیحدگی اختیار کریں، ان کے سامان کو نہ حاصل کریں۔ آخر میں تمام لاولت فوت ہو جانے والے افراد، چاہے وہ عورتوں میں ہوں چاہے وہ مردوں میں ہوں، ان کے لیے، اور زویب صاحب کے آباء و اجداد کے لیے، اور آج ایک مرحومہ کا انتقال ہوا، سنجیدہ بانو مرحومہ کے روح کے ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کر بخشتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔